ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਦਰ ਅਬਰਾਹਮ ਜੌਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਕੁਰ ਨਿਰੂਲਾ ਨੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕੇਕ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਦੇ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ 10 ਬਾਈਬਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਧਰਨੇ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੰਕੁਰ ਨਿਰੂਲਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਿਨੌਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਆ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਤਲਬ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਨਾ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੁੰਨੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੁੰਨੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਸਟਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਤਾਂ ਢੱਕਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨੇਵਰ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਐਨੀ ਮਤਲਬ ਹੋਲੀ ਪਲੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕਰੋ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਅੰਕੁਰ ਨਿਰੂਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁੰਨੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਲੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਜਿਹਾ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਵਰਸ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਓ 11:6, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਰਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਓ 11:6 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਯਦੀ ਇਸਤਰੀ ओढ़नी ना ओढ़े, यदि स्त्री या अगर कोई धी भैन स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल को भी कटा ले। ठीक है, अपने बालों ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਡਨ ਕਰਾ ਲਓ। ठीक है, जे तुसी नहीं रब ਨੂੰ इज्जत दे सकते हो तो तुसी अपने बाल कटा लो। यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडन लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़ो। ठीक है, तो अपनी अगर स्त्री बाल नहीं कटा सकती है तो फिर तुसी अपनी चुन्नी ना अपना सिर ढको। तो फिर बाबा किद्दां दे पखंडी प्रचार करन दिया ते धीआं भैणां नूं कह रहा अपनी छाती जे ढकनी आ ते मतलब की कहंदे तुसी बालां नूं अगे कर लो। यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में देखने और सुनने वालों को सलाम। मेरा नाम रेवरेंड फ्रांसिस नायत है और मैं क्रिस्टन टाउन सियालकोट पंजाब पाकिस्तान से आप लोगों के दरमियान हाजिर हूँ। और मैं जो है चूँकि हम खुदा के अजीम खादम अंकल निरूला साहब को बहुत पसंद करते हैं और हम उनका कलाम सुनते हैं और उनकी गवाहियाँ और उनके मोज़े जो खुदा उनके वसीले करता है वो हम जो है वो देखते रहते हैं। और चूँकि ये मेरे साथ भी तजर्बा हुआ है कि वो मर्द खुदा है और वो खादम जिसके वसीले मैंने ज़िंदगी में देखा कि बड़े बड़े मोज़े, यानी हमारी सोचों से बढ़कर खुदा उनको इस्तेमाल कर रहा है। पिछले साल जब कि मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं बीमार हुआ और मैं बिल्कुल जो है समझने के आखिरी स्टेज पे था, तब हमारे एक भाई हैं यूसुफ जो जर्मन से हैं, उन्होंने हमें नंबर दिया और हमें इनका लिंक दिया और हमने फिर इनके साथ रब्ता किया और इन्होंने हमारे लिए दुआ की, इनकी टीम ने दुआ की और जिसके वसीले खुदा का शुक्र करते हैं कि मैं चूँकि पास्टर हूँ और मैं खुदा की खिदमत करता हूँ, मेरी खिदमत जो है इनकी दुआओं के वसीले बहाल हुई। तो मैं तो इन्हें मर्द खुदा कहता हूँ, खुदा के अजीम खादम कहता हूँ। लेकिन मैंने कल परसों से चंद दिनों से जो है जब हम YouTube को देखते हैं और वहाँ पे टीवी पे देखते हैं तो हमारी एक बहन है वनीत को, वो खुदा के खादम के बारे में ऐसी बातें और वो बातें जो नाजेबा बातें हैं वो बातें कर रही है। और वो कहती है जी हमने कोई धरना दिया, हमने कोई ये किया, उसकी वजह क्या है
کہ انہوں نے کہا جی کہ جو بائبل ہے اگر کوئی پھاڑتا ہے، اگر وہ بائبل کو پھاڑتا ہے تو ہم نئی پرنٹ کرائیں گے، 10 نہیں آ جائیں گی. تو اس بات پہ اس کو اعتراض ہے. تو میں آپ کو آپ کی اطلاع کے لیے سب سے پہلے میری بہن منوت کور، آپ اپنے لیے دعا کریں کہ خدا میرے ذہن کو کھول تاکہ میں کلام مقدس کو سمجھوں، کیونکہ کلام میں لکھے خدا نے ان کے ذہن کو کھولا تاکہ کلام مقدس کو سمجھیں. اب جب آپ کا ذہن کھل جائے گا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ خدا کے جو خادم ہیں وہ کس اینگل سے کس بات کر رہے ہیں، کہ وہ لوگ جو بائبل پھاڑتے ہیں. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جب ہماری یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکایا جا رہا تھا، کیل لگے، صلیب پر لٹکایا، تو یسوع نے وہ لفظ کہے کیونکہ وہ یسوع کو مارنے والے تھے، یسوع کو گھائل کرنے والے تھے، یسوع کو بھلا مارنے والے تھے، کانٹوں کا تاج اور ہاتھوں پاؤں میں کیل لگے تھے، اور وہ لوگ تھے جو یسوع کے دشمن تھے. وہ یسوع سے پیار نہیں کرتے تھے. اگر وہ کوئی پیار کرتے تو وہ کبھی یہ نہ کرتے. ٹھیک ہے، انکل نرولا صاحب نے جو مثال دی وہ اسی کے تعلق سے تھی کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بائبل پھاڑتا ہے تو وہ یسوع کو نہیں جانتا، وہ یسوع سے نہیں پیار کرتا. بائبلیں پھر چھپ جائیں گی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یسوع مسیح نے چونکہ وہ نہیں جانتے تھے ان کو کہا اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے. ان کی جو یہ کلام سنانے کی جو وہ کلام سنا رہے تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ بائبلیں جو ہیں وہ چھپ جائیں گی، لیکن جو لوگ یسوع کو جان کر یسوع کے لیے جو ہے وہ یسوع کے لہو سے دھل جاتے ہیں، جو بپتسمہ لے لیتے ہیں اور پھر دوبارہ گناہ کرتے ہیں، کلام میں لکھا ہے کہ وہ یسوع کو علانیہ ذلیل کرتے ہیں. تو ان کا جو بات کرنے کا یا کلام سنانے کی بات تھی وہ یہ تھی، اور یہ نہیں تھی کہ بائبل پھاڑ دیں. بائبل کی عزت نہیں، بائبل کی عزت جو مسیح ہے وہ تو بہت کرتا ہے. لیکن میری بہن آپ اس بات کو یاد رکھیں، آپ نے جو اتنا بڑا اس کو پھیلایا ہے اور لوگوں کے ذہن میں جو غلط تصور لائے ہیں، آپ یہ سوچو کہ آپ کہیں میں مسیح ہوں یا میرا مسیح سے کوئی تعلق ہے، تو میں کہوں گا میری بہن سوری، آپ یسوع کو نہیں جانتے. ٹھیک ہے، اس لیے خدا کے خادم نے تو یہ بات کی تھی کہ بائبل کو کوئی پھاڑتا ہے، اگر جلاتا ہے، ہم نے دیکھا لوگ جلاتے ہیں، تو وہ یسوع سے پیار نہیں کرتے، وہ یسوع کو جانتے نہیں. یسوع اسی لیے کہتا ہے اے باپ انہیں معاف کر دے، یہ نہیں جانتے. اور دوسری آپ کی تھی بات کہ وہ انہوں نے ایک کیک بنایا ہے اور وہ کیک بائبل شکل کا ہے، تو اس کو انہوں نے چاقو سے کاٹا. آپ کو بڑا دکھ ہو. میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ یسوع جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بائبل ہے. یسوع بائبل ہے، یسوع کلام ہے، یسوع کلام مجسم ہے. تو یسوع نے کہا کھاؤ میرے بدن کو، پیو میرے خون کو، اس میں زندگی ہے. اگر انہوں نے بائبل لائی ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ جو کیک کرسمس پہ اور ایسٹر پہ لوگ دیتے ہیں، وہ کیوں کیک دیتے؟ کیک کا مطلب ہوتا ہے بریڈ، اور بریڈ کس کا؟ یسوع کلام میں لکھا ہے میں وہ روٹی جو آسمان سے اتری ہوں، میں وہ بریڈ ہوں، میں وہ روٹی ہوں. جب کیک یا بند کوئی کھاتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ یسوع کا بدن ہے. وہ کیک اگر کاٹا گیا تو وہ یسوع کا بدن تھا، وہ یسوع کا بدن کھانے کے لیے ہے. اسے اسی لیے انہوں نے کاٹا، نہ کہ اس لیے کاٹا کہ وہ نفرت کرتے ہیں، نہ کہ اس لیے کاٹا کہ آپ حسد میں آئیں اور آپ ایسی باتیں کریں. میری بہن پہلے کلام کو سیکھو، پہلے کلام کو پڑھو. اور پھر آپ نے ایک اور بات کی کہ انہوں نے کہا جی عورت جو ہے، عورت کے لمبے بال جو ہے وہ اس کی زینت ہے. تو آپ نے تو کچھ اور طریقے سے بیان کیا. اگر بائبل پڑھو تو میں آپ کو کچھ حوالے بتا دیتا ہوں. غزل و غزلات میں ایسے لفظ لکھے ہیں، اور حزقیل اور اس کا 23 باب 23 آیت کو پڑھو تو آپ کو وہ لفظ ملیں گے. جب خادم کلام سناتے ہیں
تو وہ اس طرح سناتے ہیں تاکہ اگلا بندہ جو ہے، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بھائی ہیں، بزرگ ہیں، رشتہ دار ہیں، ماں بیٹی ہے، باپ بیٹی ہے، وہ بیٹھے ہوتے ہیں خدا کے کلام کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ وہ پردہ بنا کے کچھ ایسے لفظ تلاش کرتے ہیں کہ اگلے کو سمجھ بھی آ جائے اور وہ لفظ بھی آپ تک پہنچے۔ اگر آپ اس کو پڑھنا آپ کو سمجھ آئے گی کہ کلام میں تو کیسی کیسی باتیں لکھی ہیں۔ آپ نے کہا کہ ان کا دھیان جو ہے عورتوں پہ ہوتا ہے۔ میری بہن سوری، وہ خدا کے عظیم خادم ہیں اور خدا اس قدر ان کو استعمال کر رہا ہے، اور آپ اس مرد خدا اور آپ بابا جی بابا جی بابا جی کر رہی ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خدا نہ کرے کہ خدا کا غضب آپ پہ نازل ہو۔ میری بہن، خدا آپ کو معاف کرے۔ آپ خدا کے خادم سے معافی مانگے، آپ خدا سے معافی مانگے، اور یہ جو باتیں آپ کر رہی ہیں پریس پہ، ان کو پلیز آپ روکیں اور لوگوں کو بتائیں کہ میں کہاں پہ غلط ہوں، کیونکہ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا آپ کلام سمجھیں، آپ کلام کو جانیں، آپ کلام کو پڑھیں۔ آپ کو کلام کا نہیں پتہ، اس لیے آپ یہ باتیں کرتی ہیں، اور اس وجہ سے اب وہاں پہ بہت شور ہے۔ تو ہم یہ نہیں چاہتے، کیونکہ وہ لوگ بھی آتے ہیں جو بیچارے ان پڑھ ہیں، وہ لوگ بھی آتے ہیں جو کلام کو ٹھیک نہیں سمجھتے۔ اگر کوئی آپ کی باتیں سن کر برگشتہ ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، چرچ نہیں آتا، تو اس کی ذمہ وار میری بہن آپ ہیں، آپ مجرم ہیں، آپ کو جواب دینا ہوگا، اور خدا آپ کو آپ کی گریبان سے جب پکڑے گا تو پھر آپ کے پاس کیا جواب ہوگا کہ میری انکل نرولا سے دشمنی تھی، میں اس کے حسد کرتی تھی۔ بہن میری، ابلیس آپ کو استعمال کر رہا ہے، شیطان آپ کو استعمال کر رہا ہے۔ آپ مہربانی کر کے، اگر تم مسیح ہیں تو ریجنل مسیح بن جائیں، اگر آپ سکھ ہیں تو پھر آج سکھ بن جائیں، لیکن آپ دوگلی پالسی نہ کھیلیں۔ وہ عظیم خادم ہیں اور وہ زندہ رہیں گے، اور خدا کے نام کو جلال ملے گا، کیونکہ دنیا جو اور اس کے وسیلے بچ رہی ہے، بچی ہے، لاکھوں 2 لاکھ سنڈے سروس میں ہوتے ہیں میری بہن۔ اب ایک تو سیانی ہے اور تو سمجھدار ہے، باقی 2 لاکھ پاگل ہیں، 2 لاکھ پاگل ہیں میری بہن۔ بہت تیز نہ بن، کلام میں لکھا ہے کہ جو بہت شعار بنتے ہیں پھر وہ مار کھائیں گے۔ آپ شعار نہ بنو، کلام میں لکھا ہے یسوع بے وقوفوں کے لیے آیا ہے، وہ شعار لوگوں کے لیے، استادوں کے لیے نہیں آیا، وہ چلاک لوگوں کے لیے نہیں آیا، وہ استاد جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، بڑا سمجھتے ہیں، ان کے لیے نہیں آیا۔ تو اس لیے میری بہن اپنے آپ کو چھوٹی کرے، چھوٹی کر، اور خدا کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر۔ خدا آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے، اور خدا کے عظیم خادم پاسٹر انکل نرولا اور ان کی مسز، ان کے بچے اور ان کی کلیسیا، اور جتنے لوگ آتے ہیں جو مجھے سنتے ہیں، وہ اس عورت کی بات کو نہ مانیں۔ پلیز خدا سے پیار کریں، چرچ میں آئیں، خدا کے خادم سے پیار کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، یسوع کے نام میں، آمین۔